बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 जनवरी जुमेरात का दिन, दूसरा वीलॉग आपके सामने, और ये बड़ा अहम वीलॉग है। इसे आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अच्छी खबरें भी हैं इसमें। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत से संभालने के बाद पहला सरकारी इमरान खान की रिहाई का, कैदियों की रिहाई का मुतालबा कांग्रेस की तरफ से। इस्लामाबाद कत्लेआम ब्रीफिंग रोकने के लिए हुकूमत को शदीद नाकामी, और इस्टेब्लिशमेंट पर अमरीकी दरवाजे बंद हो गए। आज सरकारी इजलास में खान की रिहाई का मुतालबा हुआ। 5 दिन मोहसिन नकवी दर बदर होता रहा, कोई बंदा नहीं छोड़ा ब्रीफिंग के लिए, और उसके बाद नाकाम क्यों लौटा। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के पहले ताकतवर शख्स की मुलाकात के बाद खान की रिहाई की ट्वीट, और इस ब्रीफिंग को रावलपिंडी में बाकायदा ताकतवर लोगों ने लाइव देखा, और फिर टाउट सहाफ़ियों के ज़रिए खान की रिहाई के पैगामात भिजवा दिए। ये बड़ा अहम मामला है। और इमरान खान ने मलिक रियाज से मुतालबा किया कि तमाम जजेस, जर्नलों और सहाफ़ियों के सब राज अफशां किए, जिनके नाम बताएं, किसने कितने पैसे खाए हैं। और ख़ान की तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान भी आ गया कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अपोजिशन जमातों को इकट्ठा किया जा रहा है। तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अलबत्ता बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं, नज़रें वहाँ भी हैं। तफसील वो क्या है? तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी, जो इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग एक पेज पे होने वाला सफ़ा लीरो लीर हो रहा है। ट्रंप की तकरीब में पाकिस्तानी बिजनेसमैन का जो जिक्र हुआ, उसकी बात क्या है? और कांग्रेस की ब्रीफिंग के दौरान जो गुल्लू भट्ट पकड़ा गया, ये गुल्लू भट्ट कौन निकला? इस गुल्लू भट्ट की तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान का अभी इमरान खान को जो पैगाम मिला, और उसके बाद अब उसकी तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप को पहली मुबारकबाद आई। और सुप्रीम कोर्ट में मंसूर शाह अपनी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ फ़ैसले भी सुना रहे हैं। समी इब्राहिम की मेन स्ट्रीम मीडिया में वापसी हुई, सहाफ़ियों के मामला दुरुस्त हो रहे हैं। फॉर्म 47 की फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ कानून, फ़ेक हुकूमत फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़। और इसके साथ साथ जो एक और अहम मामला अभी, जिसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले कांग्रेस के इस इजलास का जिक्र करूँ। ये दोनों पार्टियों का, कांग्रेस का, आप उनकी पार्लियामेंट कह लें, एमनेस्टी इंटरनेशनल के नुमाइंदे मौजूद थे, इंसानी हकूक़ के वहाँ से जो वकला थे वो मौजूद थे, पाकिस्तानी सहाफ़ी, अमरीकी सहाफ़ी, ट्रंप की जमात के अहम रहनुमा। और ये तहरीक इंसाफ का फंक्शन नहीं था, ये बाकायदा तौर पर अमेरिका में जो मौजूद डायस्पोरा पाकिस्तानीज़ हैं, वो पाकिस्तान ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका था। इन्होंने इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, मीडिया को, इन सब को ऑन बोर्ड लिया, तमाम कांग्रेसमैन को। खान की कैद समेत इन मामलात को 26 नवंबर के इंटरनेशनल लेवल पे, ये डॉक्टर उस्मान मलिक है, इनकी टीम, इनका बड़ा अहम किरदार था। ये जो वारदात इस्लामाबाद कत्लेआम पर हुई, और जो सियासी कैदी हैं उनके हवाले से जो भरपूर दबाव डाला जाए। अमरीकी सहाफ़ी ने एस्टेब्लिशमेंट पर, इवन आर्मी चीफ़ के हवाले से इल्ज़ामात लगाए। कांग्रेसमैन को जो ब्रीफिंग दी कि यहाँ कत्लेआम का जदीद असला इस्तेमाल हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 12 पाकिस्तानियों के कत्लेआम को कन्फर्म किया, और उसमें जो सबसे ताकतवर आवाज़ थी वो फ़लस्तीन की अमरीकी कांग्रेस में रशीदा तालिब की थी, जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है फ़लस्तीन पर। पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ गूंजती है। फ्री फ़लस्तीन के नारे इन्होंने लगाए थे, अब इन्होंने फ्री इमरान खान का नारा लगाया। और ये आवाज़ रशीदा तालिब की नहीं, ये आवाज़ फ़लस्तीन के मुसलमानों की थी, जिन मज़लूमों का मुकदमा खान लड़ता रहा। याद रहे कि दुनिया में, देखे, खान मुसलमानों का वकील है, सफ़ीर है। इसे जेल में रखने का सबसे बड़ा मकसद भी यही था कि जो बर्बरियत होती रही इस दौरान, खान इन्हें चैन से ना बैठने देता। ये ख़ुद बाइडन हुकूमत की लोग तस्लीम करते हैं, यूरोपीय यूनियन के लोग तस्लीम करते हैं कि इस पूरे मामले पर जो कुछ फ़लस्तीनियों के साथ हुआ, अगर इमरान खान जेल में ना होता तो ये ना होता। यकीन करें, इन्होंने सुख का सांस लिया था। मैं आपको हल्फन कहने को तैयार हूँ, लोगों ने मेरे साथ, खुद यूरोप अमेरिका के साबिक सफ़ीरों ने बताया कि इमरान खान जेल में है, वरना ये हमें जलील करता, पूरी दुनिया में तंग करता, मुकदमा लड़ता। ये एक बड़ी मजबूत और ताकतवर आवाज़ थी जिसे हमने खामोश किया। तो आज अगर रशीदा तालिब और फ़लस्तीनी आवाज़ें लगा रहे हैं, तो अपने वकील के लिए लगा रहे हैं, अपने सफ़ीर के लिए लगा रहे हैं। आज इनकी जो स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान की आवाम के साथ हम इस मुश्किल वक्त में खड़े हैं, क्योंकि कल हम इनके साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे हमेशा। अब ये अफसोस की बात है कि ये कह रही थी कि अपनी इनकी फ़ौज इन पर हमला कर रही है। इसमें इल्ज़ामात जो थे आर्मी चीफ़, ज़ेर दाखिला शहबाज शरीफ, सब पर लगाए जा रहे थे। और ये मुतालबात जो था डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से उनकी कांग्रेस के मौजूद लोग कर रहे हैं। ग्रेग कसार जो है वो टेक्सास का कांग्रेसमैन है, और इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद उसने जो सहाफ़ियों के साथ हुआ, जो शहरियों के साथ हुआ, ताजरों, सियासतदानों, ओवरसीज़ पाकिस्तान के ख़ानदानों के साथ जो जुल्म के पहाड़ गिराए गए, हज़ारों बेगुनाह लोग कैद में, अरशद शरीफ की शहादत का जिक्र किया। इसने कहा कि 200 से ज़ायद अमरीकी कांग्रेसमैन मेरे साथ मौजूद है, और हम सबको पाकिस्तान में होने वाली बर्बरियत का मुकम्मल इल्म है, और तशवीश में हैं, और अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस मामले को जहाँ से शुरू हुआ वहीं से ख़त्म करें। इसे मीडिया ने भी कवर किया। वॉइस ऑफ अमेरिका पूरी रिपोर्ट जारी हुई। सोशल मीडिया पे इस इवेंट की भरपूर कवरेज थी। तहरीक इंसाफ इसे लाइव दिखा रही थी, ट्विटर अकाउंट से। इसके अलावा फ्रंटियर पोस्ट के अलावा अमेरिका की बड़ी बड़ी अखबारात में भी मामला आया है। और अब इन देखें, तमाम काविश को देखते हुए मोहसिन नकवी को, जिसे ख़ास तौर पर अमेरिका भेजे, 5 दिन वो दर बदर होता रहा,
ہر ایک سے ملاقات کی کوششیں کرتا رہا. پاکستانی ایمبیسی جو امریکہ میں وہ ان کی بھرپور مدد کرتی رہی اور ان کی کوشش تھی کسی طرح طاقتور لوگوں سے ملاقات. بالآخر ہو گئی اور یہ امریکہ کی نئی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں جن کے بڑے اہم تعلقات ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کے مسلح افواج کی، آپ کو پتہ جو کمیٹی ہاؤس آف آرم سروسز کے سینئر رکن عسکری امور کے جو ولسن، جس کا پاکستان کے ساتھ خطے کے ساتھ دفاعی اور سیکیورٹی امور پر یہ تبصرے بھی کرتے ہیں اور دہشت گردی اور عسکری تعاون کی جو اہمیت ہے یعنی فوجی امداد کا معاملہ اور پاکستان امریکہ کے جو مضبوط دفاعی سیکیورٹی تعلق ہے اس کے حامی بھی ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا ترک کا پتہ تھا. اب ٹرمپ کی حکومت میں سب سے اہم رابطہ تھا. محسن نقوی نے اس ملاقات کو بڑا بڑھا چڑھا کر بیان کیا، ویڈیوز ان کی پہلے 2 دن آنا شروع ہو گئیں سوشل میڈیا پہ اور اب انہیں سب سے بڑا جو سفارتی جھٹکا، شرمندگی یا ضلالت میں تو کہوں گا، جو محسن نقوی کے ساتھ سفیر بھی تھے پاکستان کے رضوان سعید شیخ، تصاویر انہوں نے بنا لی، ویڈیوز انہوں نے بنا لی، لانچ بھی کر دی، لیکن یہ مس فائر ہو گیا. جو ولسن نے ملاقات کے فوری بعد عمران خان کی حق میں فری عمران خان ٹویٹ کر دی اور یہ میٹنگ کے دوران جو ویڈیو سامنے آئی یہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی تھی. جو ولسن باقاعدہ انگلی کے اشارے سے ایسے ایسے کر کے اسے سمجھا رہا تھا بندے کے پتر بن جاؤ، یہ ڈرامہ خان کی رہائی اب کرو، بس کرو، یہ ڈرامہ بند کرو. اگر کنفرنٹیشن کی طرف جاؤ گے، لڑائی جھگڑے کی طرف جاؤ گے تو ٹرمپ حکومت سے تمہاری مرضی ہے، لیکن دیکھ لو یہاں نیتن یاہو نہیں کھڑا ہوا، دیکھ لیں یہاں پیوٹن نہیں کھڑا ہوا، جسٹن ٹروڈو سے ہم نے استعفیٰ لے لیا. حلف سنبھالنے کی دیر تھی. تو آپ لوگ کیا اوقات نہ 3 میں نہ 13 میں کنفرنٹیشن کرو گے تو کس طرف حالات جائیں گے؟ خود سمجھدار ہو. خان کو تو دیکھیں ایک سائفر بھیجا گیا تھا، یہاں تو منہ پہ کہا جا رہا ہے. سہولت کاروں کو جو پیغام دیا جا رہا ہے، جو پنڈی میں بیٹھ کے لائیو دیکھتے رہے سارے، یہ محسن نقوی کی ملاقاتوں کی تفصیلات اکٹھی کر رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر دیکھیں ان کا پنیترا کیسے بدلا کہ فل فور انہوں نے ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے پیغام. سب سے بڑا ان کا جو ٹاؤٹ تھا منع بھائی، وہ 1 ہفتہ پہلے تک کہہ رہا تھا کہ توبہ 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 اب تو وہ سختی ہوگی کہ جی آپ کو نظر آ جائے گا، نام پہ کاٹا لگا، نام سننے کو تیار نہیں. اب کہہ رہا تھا اصولاً خان کی رہائی ہو جانی چاہیے. یہ اللہ کا دستور ہے. 17 نشستوں کی جماعت کو، 3/4 اکثریت کی جماعت کو طاقت سے دبا کے مینڈیٹ 17 جماعت والی چھین لے، لوگ شہید کر دے، تو پھر طاقت کا اصول ہی اس سے بڑا کوئی طاقتواری آئے گا تو بکری بنے گا. وہی ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا کرارا تھپڑ تھا ان کے منہ پہ. ان کے میڈیا، ان کے صحافی، ان کے سیاستدان یہ بار بار یہی کہتے تھے کہ جی امریکہ ریاست سے تعلقات رکھتا ہے، ایک فرد واحد کی رہائی کے لیے نہیں کرے گا، اس طرح کے بیانات نہیں دیں گے، پھر جو دباؤ آئے گا ہم برداشت کر لیں. اب ہم دیکھتے ہیں دباؤ کیسے برداشت. میں تو کہتا ہوں آپ سب لوگ پاپ کارن خریدیں، چپس لے لیں، کرکرے لے لیں، جو لیں، بیٹھ کر انجوائے کریں، کیونکہ آپ نے بڑا ظلم و ستم سہا ہے. آپ کی اب ہنسنے کی انشاءاللہ باری آ رہی ہے، خوشیوں کے دن آئیں گے. یہ جو 2 سال 8 مہینے سے جو آپ نے ظلم برداشت کیا یہ انشاءاللہ ختم ہو رہا ہے. خان کی جو اصل طاقت ہے وہ اللہ کی مدد اور پاکستان کی عوام ہے. یہ انٹرنیشنل دنیا جو ساتھ کھڑی ہوئی ہے، جو 2 سال 8 مہینے تماشا دیکھتی رہی، یہ خان کے ایمان کی طاقت ہے، کیونکہ وہ سمجھوتا اور ڈیل پر نہیں، اللہ پر ایمان کرتا، تو اللہ خود راستے بناتا ہے. آج عمران خان نے جو مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا، یہ اصل میں اتمام حجت پورا کیا جا رہا تھا. یہ جو سیاسی راستے خان کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، وقت دے رہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. یہ جان بوجھ کر اس میں پیش رفت نہیں دکھاتے رہے. خان نے کہا ٹھیک ہے، پھر مذاکرات بند، اب اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کریں گے اور ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. بیرسٹر گور نے یہ مذاکرات ختم کرنے کا باضابطہ اعلان کیا ہے کہ جب تک کمیشن نہیں بنائیں گے مذاکرات نہیں ہوں گے. اب دیکھیں تحریک انصاف کے جو بیک ڈور کے حامی مفاہمت گروپ ہے بالکل ایک موجود ہے جو چاہتے ہیں راستہ نکلے. اس میں علی مین گنڈا پور کی حکومت بھی ہے، وہاں کے لوگ بھی ہیں، اور وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور انہیں کرنی بھی چاہیے میرے خیال میں. دیکھیں نکلنے کا راستہ ضرور دیں. عقل یہی کہتی ہے کہ جب آپ کسی جانور کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہو جائیں، پھنس جائیں، تو پھر آپ دروازہ کھولیں، اسے نکلنے دیں تاکہ وہ آپ کو زخمی نہ کرے. آپ کی جان بھی آپ کو بچانا ضروری ہے، مال بھی بچانا، تو اسے راستہ دیں. راستہ روکنے کا فائدہ نہیں ہے، ورنہ وہ جان بچانے کے خوف سے وہ پھر ہاتھ پیر مارے گا، وہ آپ کو زخم بھی آ سکتے ہیں، یہ کوئی الٹی سیدھی حرکت بھی ہو سکتی ہے. اس لیے اسے نکلنے دیں، جتنا جلدی یہ نکل جائیں اتنا اچھا ہے. اور اس وقت دیکھیں مقبولیت میں تو ان کے یہ حالات ہیں کہ یہ اس ریس میں اپنے کتے اور معاف کیجیے گا گھوڑے کر دوڑائیں، یا نواز شریف کو دوڑائیں، اکیلا بھی دوڑے تو وہ ہار جائے گا. شہباز شریف اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست ریاست کے لیے قربان کر دی. وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی بات مان کے حکومت جو سنبھال لی، ہمارے پاس نہ مینڈیٹ تھا نہ کچھ تھا. اب دیکھا جائے تو یہ کون سی سیاست قربان کی؟ وزیر اعظم خود ہے، بھتیجی وزیر اعلیٰ ہے، سمدھی ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، وزیر خزانہ ہے. انہوں نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی سیاست ختم کر دی. پاکستان کی تاریخ میں ابھی انشاءاللہ الیکشن نہیں جیت سکیں کبھی بھی. دیکھیں یہ عمران خان پہ زیادہ یہی کر سکتے ہیں نا، کیسز پہ دباؤ ڈالیں. ابھی انہوں نے جسٹس انعام امین منہاس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھیجا. میاں گل حسن سے لے کے عمران خان کا توشہ خانہ کی بریت کا جو درخواست کی ضمانت تھی وہ اس کے پاس گئی. پہلا مقدمہ تھا، جونیئر جج ہے، لیکن پورے پاکستان کو پتہ تھا اس نے کیا کرنا ہے، لائے اس مقصد کے لیے تھا، اور وہ اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتا ہے.
4 استدادی سلمان صفدر کی رہائی کی اس نے چاروں مسترد کر دی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خان کو 31 سال کی سزا پہلے بھی سنائی، 14 اب سنا دی، توشہ خانہ میں بھی دے دیں، GHQ حملے میں بھی دے دیں، 9 میں بلکہ 9/11 میں بھی ڈال دیں خان کا نام، اب فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب یہ ہٹیں گی تو انشاءاللہ ساری ایک ہی بار جائیں گی. اب یہ جوڈیشل کمیشن پہ حکومت کا موقف ہے جی کہ 9 مئی کے ٹرائل ہو چکے ہیں، اس لیے جوڈیشل کمیشن ہم نہیں بنائیں گے. حالانکہ 2013 کی دھاندلی پر ٹریبیونل میں کیس بھی چل رہا تھا، جوڈیشل کمیشن بھی بنیا. ماڈل ٹاؤن آپ دیکھ لیں اس وقت، اور مسنگ پرسن کا کیس دیکھ لیں، ان کے ٹرائل بھی چل رہے تھے لیکن جوڈیشل کمیشن بنے ساتھ. اس لیے یہ ان کی بہت بڑی واردات ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں. اب ملک ریاض کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑھ گیا. عمران خان نے تو جو مطالبہ کیا ملک ریاض سے وہ کہ آپ صاف پیغام ہے کہ ججز، جرنیلوں کے اور صحافیوں کے سب کے راز افشاں کریں، نام بتائیں کس کس نے کتنا مال آپ سے پیسے بنائے ہیں. اب ملک ریاض کو مجبور کیا جا رہا ہے راز کھولے، اور وہ کھولے گا. اس لیے ایک دفعہ پھر وہی پاپ کارن کا ڈبہ آپ لے کے انجوائے کریں، اور تو کچھ نہیں کر سکتے. لڑیں آپس میں، اچھی بات ہے. ان کے جو سکینڈلز آئیں گے، ان کے جو نام آئیں گے، جو راز کھلیں گے. ابھی اسٹیبلشمنٹ نے جو میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہیں، ریاست کے حوالے سے بیان دے رہے تھے ندیم ملک کے پروگرام میں کہ ملک ریاض پر شکنجہ سخت کرنے جا رہے ہیں، کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے، منی لانڈرنگ کا پیسہ دبئی جا رہا ہے اور منی لانڈرنگ کے قوانین بنائیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ملک ریاض نے کہا میں راز کھول دوں. راز کیا ہیں؟ جرنیلوں کی منی لانڈرنگ، آصف زرداری کی منی لانڈرنگ، نواز شریف کی منی لانڈرنگ، پاکستان سے پیسہ کیسے کی جاتا ہے، دبئی میں جائیدادیں کس کی ہیں، ملک ریاض سے کتنا پیسہ وصول کیا، یہ سارے کے سارے راز ملک ریاض کے پاس موجود ہیں. انہوں نے ملک ریاض کو سمجھانے کے لیے دبئی میں آصف زرداری کو بھی بھیجا، اور وہ اعزاز سعید کہہ رہے ہیں کہ DGISI جو ہے ندیم انجم سابق وہ بھی گئے، اور وہاں جا کے منت ترلا بھی ہوئی کہ ملک صاحب کو قابو کیا جائے. جو زرداری کی ملاقات ہوئی وہ کہ القادر ٹرسٹ میں بھی آپ بانجے وعدہ معاف گواہ، اور یہ معاملہ دبئی میں جو پراپرٹیاں ہیں ان کو نہیں چھیڑیں گے، پاکستان میں بیریا ٹاؤن کو نہیں چھیڑیں گے. ملک ریاض نے کہا میں دبئی میں بیٹھا ہوں، دبئی کی حکومت سے کام کر رہا ہوں، میرے پاس انڈونیشیا، ہندوستان سمیت دنیا بھر کے پاکستانی اوورسیز انویسٹ کر رہے ہیں. یہ میرا پروجیکٹ دبئی کے بڑے پروجیکٹس میں شامل ہو چکا ہے. بیریا ٹاؤن اور DHA کا جو معاملہ پاکستان میں چل رہا ہے، آپ زمینیں ضبط کریں گے، کر لیں جو کرنا ہے آپ نے. آصف زرداری نے اسے یہ سمجھایا کہ دیکھیں آپ ڈٹ جائیں ملک صاحب آنکھ مار کے، یہ اسٹیبلشمنٹ آنے جانے والی ہے، آپ کا کاروبار اوورسیز پاکستانی چلا رہے، وہ خان کے علاوہ ہلتے نہیں گی. ملک ریاض آصف زرداری صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو، اور ملک سے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں عمران خان ایماندار ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے. اور زرداری بھی تسلیم کر رہا ہے جی بالکل مجھے پتہ ہے، اور کہا جا رہا ہے اسے بھی ڈٹ جائیں، اور وہ ڈٹ گیا ہے. جس طرح منصور علی شاہ ڈٹ گیا ہے. منصور علی شاہ دیکھیں ابھی 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ کی فل کورٹ کی طرف جانا. منصور علی شاہ کو ہیرے کو دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے، یاد رکھیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر میں جوڈیشل آرڈر کو کہہ رہے ہیں کہ نظر انداز کیا جائے تو وہ فل کورٹ میں جائے گا. یہ جو معاملہ اسی وجہ سے کہ خواجہ حارث کو بلا کے عدالتی معاونین سے پوچھا جا رہا ہے کہ فل کورٹ اب بلا سکتے ہیں کہ نہیں. اب ایگزیکٹو کا جو آرڈر ہے، معاملہ اصل میں وہی ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ بینچ نہیں بنا سکتے، اور یہ آئین ان پر لاگو نہیں ہو سکتا. منصور علی شاہ اس وقت اس معاملے کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، فل کورٹ بنانا چاہ رہے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اختیارات طے ہو جائیں. اگر یہ فل کورٹ بنتی ہے تو پھر 26ویں ترمیم اڑ جائے گی، لیکن ظاہر اس کو وہ حکومت پوری طاقت سے روکنے کی کوشش کرے گی. ماضی میں منصور علی شاہ کے پاس بڑے چانس تھے لیکن انہوں نے نہیں اویل کیے. لیکن ملٹری کورٹس کے سامنے سردار اعجاز کا ایک کیس میں ریمارکس میں دیکھ رہا تھا، بڑا خطرناک ریمارکس تھا. وہ کہہ رہا تھا ہم تو SC کا مطلب سپریم کورٹ سمجھتے رہے، یہ پتہ چلا یہ تو سیکٹر کمانڈر اس کا مطلب ہے. سپریم کورٹ پہ باقاعدہ قبضہ ہے، مطلب پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کی جو کارروائی کرتے ہیں یہ ساری کی ساری واردات ہے. اب منصور علی شاہ کے بینچ کی آپ کارروائی کی سماعت دیکھیں، ملٹری کورٹ کیسز کی سماعت دیکھیں تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ کا جو بحران ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عدلیہ کے بحران کی وجہ سے حکومتیں گرتی بھی نہیں اور مارشل لا بھی لگتے رہے اور یہ سارے معاملات بھی بنتے رہے. پاکستان میں بلکہ جو پہلی 1958 کی حکومت آپ اٹھا کے دیکھیں، فیروز خان نون کی حکومت تھی، وہ خاتمہ ہوا تھا نظریہ ضرورت جب شروع ہوا تھا. پھر آپ ذوالفقار علی بھٹو کی 1977 میں دیکھیں حکومت، وہ بھی عدلیہ کے پھانسی کی وجہ سے ہوئی. محمد خان جنیجو کی حکومت آپ دیکھ لیں، اس میں بھی عدلیہ بحران. بے نظیر کی 1990 کی حکومت ہو، اس کے بعد 1996 کی حکومت ہو، یوسف رضا گیلانی کی 2012 کی ہو، نواز شریف کی حکومت 2017 کی ہو، بلکہ خان کی یہ جو رات 12 بجے سپریم کورٹ کھولی گئی، تو یہ عدلیہ کی وجہ سے ساری بحران پیدا بھی ہوئے اور ختم بھی ہوئے. تو یہ معاملات اسی طرف ہی جا رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے یہیں سے ہی معاملہ ہوگا جو ریورس ہوگا، بہتری آئے گی یا خرابی آئے گی. اب اس سے پہلے ایک اور میں بعد میں بھول جاؤں، اس سے پہلے گلو بٹ جو بھی پکڑا گیا امریکی کانگریس میں، یہ گلو بٹ صاحب اسپیشل بھیجے گئے تھے کانگریس کی بریفنگ میں کہ خراب کرنا ہے، وہاں واردات ڈالنی ہے. یہ وہی شخص ہے جو اسحاق ڈار کو امریکہ میں جب باقاعدہ پروٹوکول دیا جا رہا تھا تو پاکستان کی عوام وہاں آپ کو پتہ ہے ماں بہن ایک کر رہی تھی، مڑ کے گالیوں کو جواب دے رہا تھا. اس کو باقاعدہ سوٹ پہنا کے اس گلو بٹ کو بھیجا گیا.
کہ وہاں جا کے کانگریس کی بریفنگ خراب کرنا، لیکن اس سے دیکھا آگے سیریس بندے بیٹھے ہوئے تو ہمت نہیں ہوئی، وہاں موبائل نکال کے 2-4 گالیاں ادھر ادھر دلا کے نکل گیا. تو یہ ان کا کام نہیں چلا. کوئی اور جگہ ہوتی تو شاید شور مچاتے، لندن ہوتا تو شاید کچھ کر لیتے زیادہ، یہاں نہیں چلی واردات. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری اہم چیزیں ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں جو بیک ڈور معاملات ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں. اگلے ویلاگ میں کوشش کروں گا، ویڈیو لمبی ہوگی ہے، اس میں جو چیزیں کافی ساری رہ گئی ہیں وہ اس میں ذکر کروں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.